अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास के प्यारे तलबा व तालिबात, आजकल हम कसीदा शहर आशूब को पढ़ रहे हैं, लिहाजा इस सिलसिले की ये दूसरी कड़ी होगी। आज पहले लेक्चर में मैंने आपको इस नज़म का एक पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड बताया है, और इंशाल्लाह आज के वीडियो लेक्चर में हम मज़ीद इसके कुछ अशार की तशरीह मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो उम्मीद यही है कि आप इस नज़म को अपने तौर से भी समझने की कोशिश करेंगे। इस नज़म में शहर दिल्ली जो है, या दिल्ली का शहर, उसकी तबाहाली और बर्बादी का नक्शा की अक्कासी और गमाजी बड़ी दिलसोजी दर्दमंदी के साथ बयां की गई है। जो शहर दिल्ली है, जिसको जो दुनिया में मशहूर व मारूफ है, वो आजकल तबाहाल है। इस कदर उस पर गरीबी और नकहत के दिन छा गए हैं, अफलासी कलाशी के दिन उस पर छा गए हैं कि वहाँ समाज के जितने तबके इसमें रहते हैं, चाहे उनमें मौलवी हजरात हों, शौरा हजरात हों, व्यापारी और ट्रेडर्स हों, जो हो, वो तमाम के तमाम बैडली हिट हो गए हैं, बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। तो क्या शायर कहता है, आज हम शुरू करेंगे। सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त, दक्कन में बिके वो जो खरीदे सफ़ा है। दक्कन साउदर्न हेमिस्फीयर को हम दक्कन का इलाका मानते हैं, जहाँ से केरला तमिलनाडु की स्टेट्स पड़ती है। बिकना, फ़रोख्त करना और यहाँ से ख़रीदना, परचेज़ करना। सफ़ा ईरान का शहर है। मशक्क़त का मतलब है मेहनत। सौदागरी, सौदागर, सौदागरी करने वाले को सौदागर कहते हैं, और सौदागरी का मतलब है ये यानी ट्रेड करना, बिजनेस करना। सौदागरी कीजिए तो है, इसमें शायरी शेर में कहते हैं, अगर इस ज़माने में कोई सौदागरी करना चाहता है, सौदागर बनना चाहता है, ट्रेडर या व्यापार बनना चाहता है, तो इसको बेतहाशा बहुत ज़्यादा कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ें जो वो ईरान के शहर सफ़ान से ख़रीद कर लाता है, तो वहाँ के नवाही इलाकों में इनको बिकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको दूर दराज के इलाकों में ले जानी पड़ती है, तभी वो चीज़ें बिक सकती है। शायर कहता है यानी जो ट्रेड है वो ख़त्म हो गया है, ट्रेड की कोई वक़्त और कदर और वैल्यू ना रहा है। यानी ट्रेड इस ज़माने में अब नाम का है, अब ट्रेड जो है वो कोई कर ही नहीं सकता है, इसमें ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो है तमाम इंसान इससे गुरेज़ा हो रहे हैं, इससे जी चुरा रहे हैं, इससे दूर हो रहे हैं। तो शायर कहते हैं, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। शायर जो सुने जाते हैं, मुस्तगनी यानी गनी से वर्ड बना मुस्तगनी। मुस्तगनी का मतलब बेनियाज, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, इसको कहते हैं मुस्तगनी। जैसे कि अल्लाह ताला गनी है, ये इसका सिफाती नाम भी है, मुस्तगनीउल अहवाल। मुस्तगनी, वल्लाहु गनीउल हमीद, अल्लाह ताला गनीउल हमीद है, गनी है, यानी इसको किसी की वो मोहताज नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है इसको। हाल की जमा अहवाल, यानी इस शेर में शायर कहता है, देखे जो कोई फ़िक्र तरद्दुद, यानी फ़िक्र तरद्दुद यानी फ़िक्र को तो यहाँ मीनस यहाँ, फ़िक्र तरद्दुद। शायरी शेर में कहते हैं, शायरों के बारे में एक आम ख्याल है, लोगों के जहनों में एक बात ऑलरेडी बैठ चुकी है कि शायर मोहताज नहीं होते हैं। शुअरा लोग वो किसी की हालत पर कभी गुज़र बसर नहीं करते हैं, वो मुस्तगनी लोग होते हैं।
لیکن زمانے کی اتنی بری حالت ہو گئی ہے، اگر ان کو بھی کوئی دیکھے یہاں، وہ بھی فکر، وہ بھی تردد، یعنی خوف، کہ وہ بھی بیچارے، ان میں بھی خوف ہے، تردد ہے کہ کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، جیتنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی ان کو بھی یہاں فکر سوار ہو گئی ہے۔ یعنی ہر ایک طبقے کے تمام طبقات جو ہے، تمام لوگ جو ہے، وہ اس شہر دہلی میں اس وقت بے بس ہے، بے یار و مددگار ہے، لاچار ہے۔ تو شاعروں کے بارے میں یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ شعراء حضرات جو ہے وہ بھی بیچارے اس وقت بری طرح متاثر ہے، وہ بری طرح اس وقت متاثر ہے۔ اس لیے کیا کہتا ہے کہ شعراء جو سنے جاتے ہیں، شاعر جن کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کو کوئی مالی پریشانی کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن اب یہ کہنے کی باتیں رہ گئی ہے۔ اگر کوئی قریب سے غور و خوض سے ان کو دیکھنے کی زمانے میں کوشش کرے تو وہ فکر معاش میں، لائیولیہوڈ کمانے کے فکر، روزی روٹی میں، وہ بھی بیچارے اس میں بیچارے وہ پھنس گئے ہیں۔ اچھا، مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناقص، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ ملنا مشتاق یعنی خواہش مند، ملاقات انہوں کا کس و ناقص، یعنی جس بھی کس و ناقص، یعنی جو بھی عام انسان ہوگا، جو بھی اشخاص ہوں گے جن کے ساتھ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ فلاں ابن فلاں یعنی ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، فلاں ابن فلاں یعنی فلاں کے بیٹے کو ان کو ملنا ہے۔ شاعر اس شعر میں دراصل یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے، شاعروں سے ملاقات کرنے کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے، لیکن اس دور میں انہی شاعروں سے ملنے کی خواہش کی جاتی ہے جو مشہور و معروف ہوں اور جن کا بادشاہ سے کوئی تعلق ہے۔ یعنی فلاں ابن فلاں بادشاہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان کو اسی سے ملنا ہوگا، یا لوگ اسی سے ملنا چاہیں گے جس شاعر کو کسی بڑے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اسی کو لوگ ملیں گے۔ ادروائز باقی لوگوں سے باقی شعراء حضرات سے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو ملنے کا، ملاقات کرنے کا، لہذا لوگ اس زمانے میں اسی کو مل سکتے ہیں جو کوئی مشہور، فیمس اور پاپولر لوگ ہوں گے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے گر عید کا، یعنی اگر عید کا مسجد میں پڑھے جا کے دوگانا مطلب 2 رکعت نماز، نیت ارادہ کرنا، قطع شاعری کی ایک قسم، تہنیت مبارک بادی، خان زماں ہے، خان زماں زمانے کے بادشاہ، زمانے کے روسا امیر۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے اس زمانے میں کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو یقین مانی اصل میں وہ مسجد میں جا رہا ہے لیکن نماز پڑھنی نہیں ہے، وہ وہاں جائے گا کسی بادشاہ کی شان میں وہ مدح سرائی کے لیے جا رہا ہے، کسی بادشاہ کی شان میں وہ قطع لکھنے جا رہا ہے۔ یعنی یہاں شاعر چوٹ کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے ان نمازیوں پر بھی جو دکھاوے اور ریاکاری کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مسجد میں جائیں گے لیکن اصل میں ان کو مسجد میں نہیں جانا ہے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ وہ جا رہے ہیں لیکن دراصل وہاں جائیں گے کسی بادشاہ کی، وہ وہاں تہنیت کریں گے، وہ اس کی مبارکبادی کریں گے، وہ وہاں کوئی قطع لکھیں گے، کوئی پوئٹری کا ٹکڑا لکھیں گے بادشاہ کے لیے۔ تو قصیدہ، اسی لیے قصیدہ کس کو لکھے جاتے ہیں؟ بادشاہوں کی تعریف اور گن اس میں گائے جاتے ہیں۔ اب شاعر کہتا ہے ملا ہی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپیہ اس کی جو کوئی مثنوی خاں ہے۔ مثنوی لکھنے والے کو، پوئٹری قسم ہے، ٹائپ ہے، مثنوی نظم ہے، مثنوی خاں، مثنوی لکھنے والا، مثنوی کہنے والا مثنوی خاں کہلاتا ہے۔ ملائی یعنی ملا بننا مینز ملائی کہلاتا ہے، اگر ملا کی ہے قدر مینز عزت۔ شاعر شعر میں کہتا ہے اگر کوئی انسان ملا بننا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان مولوی صاحب بننا چاہتا ہے تو اس کی اس زمانے میں اس کی اتنی قدر ہے، اس کی قدر اتنی ہو سکتی ہے، اس کو کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ مثنوی لکھنے والے کو 2 روپے مل سکتے ہیں
لیکن ٹیچر کو 2 روپے بھی نہیں مل سکتے. گو کہ ٹیچر کی جو قوم کا معمار ہے اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے. اس کی حالت جو ہے ناگفتہ بے حالت بیان نہیں ہو سکتی ہے. وہ کہ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، سودا شاعر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ملا کی کوئی بھی قدر نہیں ہے. مثنوی لکھنے والا تو چلو 2 روپیہ کما ہی لیتا ہے، لیکن ملا کو اتنا بھی میسر نہیں ہوتا. گو مثنوی نگار کی اگر کچھ قدر ہے، لیکن ملا کی زمانے میں بالکل بھی قدر نہیں ہے. کوئی عزت و افزائش بالکل بھی اس کو نہیں ہے. اب شاعر کہتا ہے، اور ماں ہزر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یک کاسے دال عدس، وہ جو کی 2 نا ہے. 2 نا مطلب روٹی، 2 یعنی 2 روٹیاں. جو مینز بارلی یعنی عدس گھاس، کاسا یک کاسے دال عدس. اور ماں حضر کا مطلب ہے، اور ماں حضر اخوند، ماں حضر کا مطلب ہے ٹیچر. یعنی اب اس میں کہتے ہیں ٹیچر کی اتنی ناگفتہ بے حالت ہو گئی ہے. ہم کیا بتا سکتے ہیں، اس کی حالت یہ ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہے، وہ اتنا بیڈلی ہٹ ہو گیا ہے زمانے سے کہ وہ صرف بیچارے اس کو 2 روٹیاں مل سکتی ہیں. اس کو ایک اور جو اور دال کا ایک پیالہ، ایک کاسا مل سکتا ہے. کاسا یعنی کاسے دال یعنی پیالہ، کاسے کا مطلب ہے پیالہ. یک مینز ایک، کاسے مینز پیالہ، دال عدس، عدس کی دال، جو کی 2 روٹیاں مل سکتی ہے اس کو. شاعری شعر میں کہتے ہیں استاد کی اس زمانے میں، اس دور میں، اس پیریڈ میں اس کی حالت کیا بیان ہو سکتی ہے. وہ بیچارہ تو بہت بدحال ہے، پریشان ہے. فکر و تردد کو تو اس کی پڑی ہے. اس کی وقت، قدر، عزت، ویلیو صرف اتنا ہے کہ مسور کی دال کا ایک پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں اس کو ہاتھ میں آتی ہے، میسر ہوتی ہے. گویا علم کی روشنی پھیلانے والا، علم جو استاد قوم کا جو معمار ہے، علم کا نور پھیلانے والا بھی اس دور میں 2 روٹیوں کا محتاج ہو گیا ہے. وہ 2 روٹیوں کے لیے بیچارہ پریشان ہو گیا ہے. شاعر کہتے ہیں دن کو، یعنی ایک ٹیچر کے بارے میں، دن کو تو وہ بیچارہ یعنی جو بے یار و مددگار بیچارہ پڑھایا کرے لڑکی، وہ تو اپنی طرف سے دن بھر محنت شاقہ سے گزرتا ہے، لڑکوں کو پڑھایا کرتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتا رہتا ہے. پھر حق تو یہ تھا کہ اس کو سیلری ملنی چاہیے تھی وقت پر، لیکن لائے کہاں اس کی سیلری. شاعر نے دیکھو کس طرح یہاں تنقید کی ہے، کس طرح وہ کرٹیک یہاں بڑھ رہا ہے. شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہندسہ دا مینز میتھمیٹیشن، یعنی دن کو تو وہ بچوں کو پڑھایا کرتا ہے، لیکن شب کو وہ لکھتا ہے میرے گھر میں آج دن میں کتنا ایکسپینڈیچر ہو گیا ہے، کتنا خرچہ آ گیا آج دن میں. یعنی ملتا، شاعر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملتا اس کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اسے میتھس آتا ہے، حساب لکھنا آتا ہے، تو پھر وہ لکھ سکتا ہے میں کوتا گو زائی پونس، یا میں کوتا گو آز خرچ گھرس مز. وہ یہ دیکھ سکتا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. یعنی استاد دن کو تو مدرسے میں لڑکوں کو پڑھایا کرتا ہے اور رات کو اپنا خرچہ لکھتا ہے، لیکن خرچہ تبھی لکھ سکتا ہے اگر وہ میتھس کو جانتا ہے، حساب کتاب لکھنا جانتا ہے، تبھی وہ بیچارہ. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے. وہ بیچارہ انتہائی پریشان ہے. وہ بیچارہ یہاں مصیبتوں کے چگل میں، جال میں پھنس چکا ہے. لہٰذا یہاں چاہے شعرا ہو، چاہے ٹیچرز ہو، چاہے وہ مولوی حضرات ہو، چاہے جو بھی جاب کرنے والے ہوں، ان کو یہاں سیلری نہیں مل رہی ہے، کیونکہ مغلیہ ڈائناسٹی کا وہ خزانہ، ان کی ٹریجری وہ خالی ہو چکی ہے. لہٰذا سیلری ریلیز نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا یہاں پریشانی اس لیے ہر ایک کو ہو گئی ہے. زمانہ اس لیے بدحال ہے، اسی لوگ بدحال ہے. غریبی نے پر پھیلائے ہیں، غریبی ہر سو دیکھنے کو مل رہی ہے. لوگ بد سے بدتر، بدحال سے بدحال ہو رہے ہیں. اس لیے شاعر اس نظم میں مختلف طبقات کو کس طرح یہ ہٹ کر رہا ہے، تو شاعر نے وہ چیز کہنے کی کوشش کی ہے. اب شاعر کہتا ہے
اب انصاف کیجئے، اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، وقت کی جمع اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے، وقت کہاں ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے اب آپ ہی انصاف سے کام لیجئے کہ جس استاد کی حالت سماج میں ایسی ہو، یعنی جس استاد کی کوئی سماج میں حیثیت ہی نہ ہو، کوئی عزت اور قدر و ویلیو ہی نہ ہو، وہ آرام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کیسے سایہ آف ریلیف لے سکتا ہے؟ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے آرام کرنے کا، یعنی آرام اس میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب یہ محنت کر کے بھی انسان کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، تب بے محنت کے کیا مل سکتا ہے؟ یعنی محنت کر کے ایک انسان کو سیلری ریلیز نہیں کی جاتی ہے۔ اب جو محنت نہیں کرے گا اس کو کھاد ملے گی؟ کیا ملے گی اس کو؟ کچھ نہیں ملے گا، وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اس لیے شاعر کہتا اب انصاف کی کیجئے انصاف، آپ ہی انصاف سے کام لیجئے کہ جو انسان آج کل کے سماج میں رات دن محنت کرتے رہتے، جی توڑ کوششیں اور کاوشیں کرتے رہتے، ان کی حالت تو بد سے بدتر ہے۔ اب جو کچھ کریں گے نہیں، جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے، ٹانگ پر ٹانگ دھرے بیٹھے رہے، ان کو تو ملنا، ان کا حق ہی بنتا ہے کچھ نہ ان کو ملے، وہ تو کام چور ہی ہے۔ اور اس طرح سے پیارے بچوں، کوشش میں یہی کروں گا کہ ابھی آج ہی یعنی اسی ڈیٹ پر ایک اور ویڈیو لیکچر اس ناظم پر بنایا جائے تاکہ اس چیپٹر کو ہم کلوز کر سکیں، پھر آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔